सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 36 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जसपाल और तानी आते ही सो गए थे। दोपहर के बाद जाकर उनकी आंख खुली तो वो नहा धोकर फ्रेश हो गए। सारा उनके लिए खाना बना चुकी थी। खाने की मेज पर बदर नहीं था। उन दोनों के साथ वो चारों थे। सारा, शाहिद मोइन, उसका बाप और बेटा मुराद। वो खाने के साथ बातें भी करने लगे। इसी दौरान जसपाल ने पूछा, बदर कहाँ गया? तुम लोगों को छोड़कर गया है, अभी तक वापस नहीं आया और ना ही कोई इत्तला है। सारा बोली। तो उसने पूछा, कुछ बताकर गया है? नहीं, कह रहा था कि शाम तक लौट आएगा। ओके, जसपाल ने कहा और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो खा पी चुके तो वो दोनों वापस कमरे में आ गए। तानी बेड पर फैलते हुए बोली, ये महरल शाह वाला कांटा ना होता तो अब तक हम वापस जमाल के पास जा चुके होते। ये तो है। वैसे हमने फ़ोन करके भी मालूम नहीं किया कि उनका हाल क्या है। जसपाल ने पूछा। तो उन्होंने हमारा कौन सा हाल पूछ लिया? तानी ने जले हुए लहजे में कहा तो वो हंस दिया। फिर तुम तो यूं कह रही हो जैसे हमने लौट कर उनके पास जाना ही नहीं। जाना तो है अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। वो अफसुर्दगी से बोली तो उसने कहा, तुम ऐसे करो, कुछ देर मजीद आराम कर लो, लगता है अभी तुम फ्रेश नहीं हुई हो। मैं फ्रेश हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बातें नहीं करना चाहते तो अलग बात है, तानी ने कहा। तो जसपाल ने महज उसे हंसाने की खातिर रुमानवी लहजे में कहा, काश तानी तुम मेरी महबूबा होती तो मैं अब तक तेरी ये अफसुर्दगी देख कर तुझे बाहर घुमाने फिराने ले जाता, तुझे शॉपिंग करवाता, खाना खिलाता, सैर करवाता। जसपाल, तुम ऐसा करो प्लीज, चंद घंटों के लिए मुझे महबूबा बना ही लो, कम से कम ये हसरत तो ना रहे। उसने कहा तो जसपाल फिर से हंस दिया। फिर एकदम से वो अफसुर्दा होता हुआ बोला, पता नहीं हर प्रीत किस हाल में होगी। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके पास लौट कर ज़रूर जाऊंगा, पर रब जाने ये होगा भी या नहीं। पता नहीं वो मेरा इंतज़ार ही करती रहेगी। ओए हमें क्या हो गया है? तानी ने एकदम से खुद पर काबू पाकर कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिए। तभी जसपाल बोला, चल आ चलते हैं बाहर, देखा जाएगा जो होगा। इस पर तानी ने ज़रा सोचा और एकदम से तैयार हो गई। वो दोनों कमरे से निकलकर बाहर ड्राइंग रूम में आए तो सामने सोफे पर बदर के साथ शाहिद और बच्चल बैठा था। उनके सामने दो स्याह बैग पड़े थे। उन्हें देखते ही बदर ने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए यार। खैर है? जसपाल ने कहा। ये हमारा हिस्सा लेकर आया है, बदर ने संजीदगी से कहा तो जसपाल ने हैरत से कहा, हिस्सा? हाँ वही जो परसाराम के घर से लूटा गया था। वो सब उन्हें दे दो जिन्होंने हमारी मदद की थी। वो वहीं के मुकामी लोग थे ना। जसपाल ने कहा। और यार पूरी बात सुन लो। परसाराम के घर से करोड़ों रुपए निकले हैं। समझो बोरी भर ली थी उन्होंने। वो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। ये दोनों बैग सोने से भरे हुए हैं। ना जाने किस किस का खून चूसता रहा है सारी उम्र। एक पूरी पोटली हीरों की है, बदर ने तफसील बताई। वाओ, मतलब काफी खजाना मिला है। खैर ये भी रख लेते हैं, उसने कहा। अरे नहीं यार, उनके लिए वही बहुत बड़ी दौलत थी। ये जेवरात और हीरे उन्हें कहीं भी फंसा सकते हैं। जाहिर है उन्होंने इसे कहीं तो बेचना था ना। ये उन लोगों के लिए मुसीबत बन सकता था, सो उन्होंने हमारी तरफ भेज दिया। बचल ये तुम रख लो, जसपाल ने कहा। ना साईं, ये शय हमारे लिए खतरनाक है। हमें वहां से जो नोट मिल गए हैं ना, वो ही काफी हैं। ये आप जानो और आपका काम। इसके बाद हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, उसने कहा और फिर उठकर सबसे हाथ मिलाया, कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। तुम लोग इसे ठिकाने लगा लोगे? तानी ने पूछा तो शाहिद बोला, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये ढल जाएंगे तो इनकी पहचान ही नहीं रहेगी। हीरे बहरहाल कुछ। वो कहते कहते रुक गया तो बदर ने कहा, शाहिद भाई तुम इसका जो मर्जी करो, लेकिन ये याद रखो कि हमें अभी कुछ देर बाद यहाँ से निकलकर क्लिफ्टन के इलाके में शिफ्ट होना है। अगरचे यहाँ कोई ख़तरा नहीं, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, मैं तैयार हूँ, शाहिद ने उठते हुए कहा तो बदर ने दोनों बैग उसे थमा दिए। तो जसपाल ने अफसुर्दगी से कहा, यार हम तो बाहर जाना चाहते थे और तुम फिर खाना बदोश हो रहे हो। बाहर कहाँ जाना है? बदर ने पूछा।
یار کوئی کپڑے خریدیں گے، کچھ کھائیں پئیں گے، تھوڑی بہت سیر کریں گے، اس نے کہا تو بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں کسی کو بلاتا ہوں، اس کے ساتھ بھیجتا ہوں، اس دوران ہم شفٹ کر لیں، آپ لوگ ادھر ہی آ جانا۔ اوکے، تانی نے ایک دم سے کہا اور ڈرائنگ روم میں ہی ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ سپہر کے بعد شام ہونے کو آ گئی تھی جب ایک نئی سرخ کار انہیں لے کر شہر کی جانب نکلی۔ گہرے سانولے رنگ کا بلوچی ان کا ڈرائیور تھا۔ کچھ دیر سڑک پر چلتے رہنے کے بعد اس نے بہترین انگریزی میں پوچھا، سر کدھر جانا ہے آپ کو؟ کچھ کپڑے خریدیں گے، کھائیں گے پئیں گے، اور سنا ہے کراچی ساحل سمندر پر ہے، ساحل دکھا لاؤ۔ ٹھیک ہے سر، اس نے کہا اور پھر سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بڑے شاپنگ پلازا کے سامنے کار روک لی۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھا، پھر ان سے بولا، آپ ادھر شاپنگ کریں، میں ادھر کار میں انتظار کرتا ہوں۔ جسپال اور تانی شاپنگ پلازا میں گھومتے ہوئے اپنی پسند کے کپڑے خریدتے رہے۔ کچھ دیر وہاں گزار کر وہ باہر نکل آئے۔ شہر میں پھرتے رہنے کے بعد وہ کلفٹن روڈ پر تین تلوار کی طرف سے ساحل سمندر پر جا کر رکے۔ جیسے ہی بلوچی نے کار روکی، جسپال نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بن قاسم پارک ہے۔ یہ گنبد اور وہ سامنے چبوترا، یہ جہانگیر کوٹھاری کے نام سے مشہور ہے۔ کافی پرانا ہے، تانی نے کہا۔ یہ پارک لگتا ہے نیا بنا ہے، جسپال نے کہا۔ جی، یہ سیدھے جائیں گے تو بن قاسم روڈ ہے، آگے ساحل ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو ادھر، بلوچی نے جواب دیا تو جسپال بولا، ٹھیک ہے، اچھا ہے، پیدل وہاں تک چلتے ہیں، چہل قدمی بھی ہو جائے گی۔ چلیں، آپ ادھر جا کر سکون سے بیٹھیں، گپ شپ کریں، وہاں ساحل تک جائیں، میں آپ کے لیے کھانے کا آرڈر دے دیتا ہوں۔ ویسے آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ یہاں کے روایتی کھانے، تانی نے فوراً جواب دیا، تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو ادھر ہی ملوں گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دونوں آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ایک جگہ تانی نے رک کر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ جسپال اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ پتلی سی، نازک اور سمارٹ سی دکھائی دینے والی تانی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کا سراپا کسی کو بھی پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کمر گویا ہے ہی نہیں، بھاری سینہ، لمبی گردن، تیکھا ناک اور شولڈر کٹ گیسو جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک وہ مڑی اور جسپال کے چہرے کی طرف دیکھ کر کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا، اچھا تم کیا بات کر رہے تھے ہرپریت کے بارے میں صبح؟ اس کے یوں پوچھنے پر جسپال کی آنکھوں کے سامنے ہرپریت کا سراپا لہرا گیا۔ اسے ہرپریت شدت سے یاد آئی۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو گیا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر پیار بھرے لہجے میں بولا، کیا یاد کرنا ہے اسے، بس وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسے فون بھی نہیں کیا، وہ تو پریشان ہو گئی ہوگی نا۔ جسپال، یہ زندگی بھی کیا شے ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ کتنے وعدے، کتنے پیار چیزوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، پر ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک دم سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تانی اتنی مایوسی کیوں؟ وہ ہلکے سے مسکرا دی، پھر اپنا سر جھٹکتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی، نہیں میں مایوس نہیں ہوں، بلکہ یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس سے اتنا دور کیوں ہو جاتے ہیں۔ دیکھو تم اور ہرپریت ایک دوسرے سے کتنا دور ہو، میں اور جمال کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، تمہارے اور ہرپریت کے درمیان کوئی نہیں، لیکن مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جمال میرا ہے بھی یا کہ نہیں۔ میں اس کے لیے اپنا آپ وار چکی ہوں، اسے شاید اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بندے کی سوچ ہی تو ہے جو اسے دور کرتی ہے یا پھر نزدیک۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی یہ سارا جھنجھٹ پال لیتے ہیں۔ ہاں شاید تم سچ کہتے ہو، جب تک میں نے جمال کو دیکھا نہیں تھا، اس کی صورت میرے سامنے نہیں آئی تھی، تب بلا شبہ وہ ایک آئیڈیل کی صورت میں میرے لاشعور میں تھا۔ وہ جب سامنے آیا تو ایک دم سے مجھے خود اپنے اندر پڑی محبت کا احساس ہوا، ورنہ اس سے پہلے میں ایسی کہاں تھی؟ اپنے آپ سے لاپرواہ وہیں روہی کے صحرا میں پڑی تھی۔ اس کی محبت نے مجھے یہاں لا کر پھینک دیا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس نہیں ہوں۔ یہ سب میرے اپنے اندر ہی تو چل رہا ہے، میں اپنی سوچوں ہی کے تابع سب کرتی جا رہی ہوں، اس میں جمال کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہرپریت کو میں نے پہلے کون سا دیکھا تھا، اس کی صورت سامنے آئی تو میں اس پر نہال ہو گیا۔ جسپال نے بھی کہا، میں اکثر سوچتی ہوں یہ ہماری اپنی ہی محبت ہے جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دیتی ہے۔ ہمارے اندر جیسی محبت ہوگی ویسا ہی اظہار کرے گی نا، تانی نے کہا۔
مثلاً کیسے؟ جسپال نے پوچھا۔ دیکھو، جو مغربی قوم ہے محبت اس میں بھی ہے، لیکن وہ جسم کی ضرورت کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ان کے ہاں پیار اور محبت کا مطلب فقط جنس ہے۔ بہت کم وہ محبت ہے جو جسم کی ضرورت سے ماورا ہے، جبکہ ہمارے ادھر مشرق میں ایسی محبت کو محبت کا قتل تصور کیا جاتا ہے، جسم سے ماورا ہو کر محبت کی جاتی ہے۔ میں اس سے بحث نہیں کرتی کہ دونوں میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے اندر کا تصور ہے جسے عملی صورت میں ہم ظاہر کرتے ہیں، تانی نے کہا اور ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی جبکہ جسپال کھڑا رہا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہماری اپنی سوچ ہی کسی کے ساتھ محبت یا نفرت کا باعث بنتی ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ بولی، بالکل۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی تو وہ کیسے ظاہر ہوگی؟ خالی برتن میں سے نکلے گا کیا؟ ہاں یہ بات تو ہے۔ ویسے ہم کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نہیں باتیں کر رہے؟ جسپال نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں یہ سنجیدہ باتیں نہیں ہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ اصل میں ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم اپنے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ ہم جو ہیں اپنے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ تانی پھر سنجیدہ ہونے لگی تو جسپال بولا، یار یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ انسان نے اپنے بارے میں تحقیق اتنی کر لی ہے جس کا کوئی انت نہیں۔ جسپال نے کہا تو وہ ہنس دی۔ کتنی کر لی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان نے اپنے بارے میں تحقیق کی ہوتی نا، اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہوتا تو ہم اس جگہ یوں نہ کھڑے ہوتے، یہ گولی ایجاد بھی نہ ہوتی اور ہر طرف جنت کا نظارہ ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو جسپال نے کہا، یہ تم نے اتنی موٹی موٹی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ ویسے تمہارے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی۔ دیکھو، اب میرے بارے میں جاننے کا تجسس کہاں ہے؟ تمہارے اندر تھا نا، باہر آ گیا۔ وہ بولی تو جسپال نے کہا، تم میرا سوال گول کر گئی ہو۔ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ اس کا جواب میں پھر کسی وقت دوں گی، تانی نے کہا اور مغرب کی طرف دیکھا جہاں سورج نے افق کو سرخ کر دیا تھا۔ واپس چلیں؟ جسپال نے پوچھا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہاں سکون سے بیٹھی رہوں، لیکن کب تک بیٹھوں گی؟ آخر جانا تو ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ دونوں چلتے ہوئے پارک سے باہر جانے والے راستے پر آ گئے۔ وہ دھیمی چال چلتے موسم کا لطف لیتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں سامنے کھڑا ہوا بلوچی دکھائی دیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ان کی وہی سرخ کار کھڑی تھی۔ ملگجا اندھیرا چھا گیا تھا، شہر کی بتیاں روشن تھیں۔ چند قدم کے بعد وہ کار میں جا کر بیٹھنے والے تھے کہ اچانک سامنے سڑک پر ایک کار تیزی سے آ کر رکی۔ اسی کے پیچھے ایک ڈبل کیبن فور وہیل رک گئی۔ ان گاڑیوں کے رکنے کے انداز ہی سے دونوں چوکنے ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے کار کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک گن کی نال برآمد ہوئی۔ اس سے پہلے کہ فائر ہوتا وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ فطری بات تھی کہ وہ سر یا دل کا نشانہ لیتا۔ وہ فوری طور پر ان کے حملے سے بچ گئے۔ ایک دم ہی سے کئی فائر ہوئے۔ پارک کا گیٹ جو چند قدموں کے فاصلے پر تھا، وہ دونوں ہی لڑکتے ہوئے اس کی آڑ میں چلے گئے۔ اچانک دوسرا برسٹ ہوا، تب تک جسپال نے اپنا پسٹل نکال لیا تھا۔ اسی لمحے تانی کے ہاتھ میں بھی پسٹل دکھائی دیا۔ انہوں نے سامنے دیکھ کر جوابی فائر کرنا چاہا، لیکن سامنے دونوں گاڑیوں پر کئی فائر لگے ہوئے تھے۔ جسپال نے ادھر ادھر دیکھا۔ ذرا سے فاصلے پر بلوچی اپنا پسٹل لیے پوزیشن میں تھا اور اس سے کافی پیچھے کافی سارے لوگ گنے لیے ان گاڑیوں پر فائر کر رہے تھے۔ تب جسپال کو احساس ہوا کہ گھر سے بھیجنے میں بدر کو اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی۔ ایک پورا گروپ اس کے ساتھ نگرانی کو بھیجا تھا۔ سامنے سے کوئی فائر نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کم از کم گاڑیوں کے ٹائر ہی پنکچر کر دیے جائیں۔ ان کی پشت سے کئی فائر ہوئے، جن میں سے کچھ گاڑی کی باڈی پر لگے اور دونوں ٹائر یکے بعد دیگرے زوردار آواز سے پھٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں سے کچھ بندے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کے لیے سڑک پار کرنا چاہی۔ اسی لمحے سامنے سے دو افراد نے ان کو نشانے پر لے لیا۔ ان میں سے کسی نے جوابی فائر کیا، کوئی سڑک پر گر گیا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ سب گرا لیے گئے۔ وہ سب تیزی سے آگے بڑھے، اتنے میں ان کے قریب ایک ہائی ایس وین آ کر رک گئی۔ ساتھ میں کیری ڈبہ تھا۔ انہوں نے ان سب کو اٹھا کر ان گاڑیوں میں پھینکا اور چل دیے۔ ایک دم سے ماحول پرسکون ہو گیا۔ وہاں پر موجود جو لوگ سہمے ہوئے تھے آہستہ آہستہ باہر آنے لگے۔ سر آ جائیں، اب کوئی نہیں ہے ادھر، کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، اب بھی کوئی ہو سکتا ہے، محتاط رہو۔ جو ہمارے بارے میں یہ جان سکتا ہے کہ ہم کدھر ہیں، وہ درست پلاننگ بھی کر سکتا ہے۔ جسپال نے اسے سمجھایا تو وہ بولا،
سر یہ اصغر ڈکیت کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، ان کا طریقہ واردات ہم جانتے ہیں۔ بحث نہیں، اب نکلو، تانی نے کہا تو بلوچی کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہ کار میں بیٹھ گئے تھے، اسی وقت بدر کا فون آ گیا۔ سنا ہے کوئی راہ میں مل گیا تھا، یہ کہتے ہوئے اس نے کہا لگایا، ہاں یار باقی سب بھی سن لیا ہوگا۔ جسپال نے جواب دیا تو اس نے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ واپس آ رہا ہوں گھر، جسپال نے جواب دیا۔ نہیں وہ کیوں، کھانا تو کھاؤ یار، وہ تیار ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے، بدر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو جسپال بولا، اب مزہ نہیں آئے گا یار، ممکن ہے ادھر تم کھانا کھاؤ، رزق کو چھوڑ کر یوں نہیں جاتے، رب ناراض ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو جسپال بولا، اوکے میں کھانا کھا کر ہی آتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے فون بند کر دیا اور بلوچی سے ریستوران کی طرف جانے کو کہا۔ وہ ایک بانسوں سے بنا ہوا جدید طرز کا ریستوران تھا جو ساحل کے اوپر تھا اور نیچے پانی کی لہریں تھیں۔ سامنے ہی بدر بیٹھا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جسپال اور تانی اس کے سامنے بیٹھے تو وہ بولا، تمہیں یہاں تنہا چھوڑ دوں یا پھر کوئی تم دونوں کو خراش بھی لگا جائے تو میرا ہونا تو پھر نہ ہوا نا باؤجی، اس نے پنجابی میں کہا تو جسپال ہنس پڑا۔ اس پر تانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، زیادہ مت ہنسو، کوئی اب بھی یہاں ہوگا۔ کوئی نہیں ہے میڈم، اس وقت یہاں پر جتنے بھی بندے ہیں یہ سب ہمارے ہیں، باہر بھی سب کھا پی رہے ہیں، پلیز آپ بھی ذرا ان خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ لے آئیں۔ بدر ایک دم سے خوش ہو گیا تھا، فطری طور پر تانی مسکرا دی تو جسپال نے پوچھا، عسکر ڈکیت ہی کے بندے تھے؟ وہی تھے، مہرل شاہ نے انہیں بھجوایا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا، تم مجھے بتا تو دیتے، میں جسپال نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، نہ جانی ایسا مت کہہ، تو نے یہاں آ کر ایک یہی تو خواہش کی تھی۔ وہ بولا تو جسپال نے پوچھا، انہیں ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا کہ ہم کہاں پر ہیں؟ دیکھ جانی یہ علاقہ میرا ہے، یہاں میرے بارے جاننے کو بہت سارے لوگ ہیں، انہیں اس وقت بھی معلوم ہوگا کہ میں کہاں پر ہوں، بدر نے بتایا۔ یہ تو پھر خطرناک بات ہوئی، تانی نے کہا تو وہ اطمینان سے بولا، نہیں میں خود آیا ہوں ان کے سامنے، اگر نہ آتا تو اس وقت ان کے بندے کیسے ہاتھ چڑھتے، اور پھر وہ لوگ اس وقت کچھ ایجنٹوں کے ہاتھ میں ہیں۔ مہرل شاہ کوئی معمولی شے نہیں، نہ ہی وہ پرسا رام ہے کہ جسے ہم یوں ہی مار دیں گے، اس کے لیے بہت سوچنا ہوگا اور پلان بنانا ہوگا۔ اسی دوران کھانا ان کے سامنے لگایا جانے لگا تو جسپال نے پوچھا، اوکے فی الحال رزق آ گیا ہے، اب اس پر توجہ دو۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کھانے کے بعد ہم 4 بندے یہاں سے نکل رہے ہیں، مہرل شاہ کی طرف، دیکھا جائے گا، بدر نے کہا تو جسپال نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وقت کیا ہوا ہوگا۔ میں بیڈ پر پڑا اپنے حالات کے بارے میں سوچتا رہا، ان میں جہاں میں کرنل سرفراز کے بارے میں سوچتا، اسی کے ساتھ روہی والے بابا جی بھی میری نگاہوں کے سامنے آ جاتے، میرا موت کے منہ سے نکل آنا، دریا پار کرنے میں ان کتوں کی مدد کرنا جو مجھے ہی چیرنے پھاڑنے کے لیے آئے تھے، اور لبے دریا روہی والے بابا جی کا ملنا، ان کی باتیں اور پھر کرنل سرفراز کا مل جانا، مجھے سب ایک ہی سلسلے کی کڑی لگ رہا تھا۔ ایک بات میرے ذہن میں چبھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ بابا جی نے روہی میں جب ملاقات کی تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم فقط 2 ہی بار ملیں گے، لیکن وہ اب تک مجھے کئی بار مل چکے تھے۔ کیا ان کا کہنا غلط تھا؟ اگر کہنا درست تھا تو مجھے کیوں اور کیسے مل رہے تھے؟ کیا یہ بھی کوئی راز ہے؟ میں نے طے کر لیا کہ اس دفعہ اگر ان سے ملاقات ہوئی تو یہ بات ان سے ضرور پوچھوں گا۔ کرنل سرفراز کی شخصیت بھی مجھے بڑی ماورائی سی لگ رہی تھی، بظاہر اتنا سادہ بندہ، اتنا مشفق، میری قے کی بدبو جسے محسوس بھی نہیں ہوئی، اتنا بڑا محل نما گھر اور وہ خود میری خدمت کر رہا تھا، حالانکہ اس کے نوکر بھی مجھے دکھائی دیے تھے۔ میں سوچتا رہا، جب اکتا گیا تو میں بیڈ سے اٹھا اور کمرے میں روشنی کرنا چاہی، انہی لمحات میں کمرہ روشن ہو گیا۔ کرنل سرفراز میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے لبوں پر دھیمی سی پروقار مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب؟ بہت اچھی، بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ بھوک بھی لگی ہوگی، اس نے کہا تو میری بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی۔ میں نے ہلکے سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی بھوک تو لگ رہی ہے۔ آؤ پھر ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔
میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کھانے کی میز بھری پڑی تھی، ہم وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران کرنل سرفراز نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، چودھری شاہ نواز کے بارے میں جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، میں معلوم کر ہی نہیں پایا، اس کا مجھے موقع ہی نہیں ملا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت خفیہ والوں کے پاس ہے، وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس کے ثبوت مل گئے ہیں، کرنل سرفراز نے بتایا۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تمہارے علاقے میں بھارتی خفیہ کا سینٹر بنایا ہوا تھا، باہر سے لوگ یہاں آتے تھے اور وہ یہاں سے انہیں آگے بھیج دیتا تھا، مطلب انہیں ہر طرح کا تحفظ دیتا تھا۔ دوسرا، وہ سیاست میں سرگرم ہی اسی لیے تھا کہ علاقے میں جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ رکھے۔ ان میں قتل، اغوا، ڈکیتی کی وارداتیں شامل ہیں، کرنل سرفراز نے تفصیلاً بتایا۔ مطلب سب کچھ جو ہمارے ملک میں جاگیردار کر رہے ہیں، اسی کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ویسے کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ ملک اور عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی جاگیردار وڈیرے اس ملک کے سیاستدان بنے ہوئے ہیں۔ عوام بیچاری، میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، عوام بیچاری نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، اللہ اس قوم کو اسی حال میں رکھتا ہے جس میں وہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ قصور اس قوم ہی کا ہے کہ وہ خود پر ظلم کروا رہی ہے۔ اس نے کافی حد تک جذباتی ہوتے ہوئے کہا، بات تو ساری شعور کی ہے نا جی، اس قوم کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ خود میں کیا ہیں۔ میں نے کہا تو کرنل سرفراز ایک دم سے مسکرا دیا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، جمال، تم ایک قوم کی بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں خود انسان اپنے آپ کے سامنے رکاوٹ ہے اور اسے احساس ہی نہیں۔ رکاوٹ؟ کیسی رکاوٹ؟ ہر انسان ترقی چاہتا ہے، اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے، اس نے اس دنیا کو کیا کچھ نہیں دے دیا۔ میں نے کہا، کس چیز کی ترقی؟ کس میں ترقی؟ انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اس میں انسان نے ترقی کر لی ہے یا اس کا پہلے سے بھی زیادہ برا حال ہو گیا ہے؟ ہاں یہ تو ہے کہ اگر انسان نے کسی شے میں ترقی کی ہے تو اسی قدر اپنی تباہی کے لیے بھی سامان کر لیے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، کیا انسان کا دنیا میں آنے کا یہی ایک مقصد ہے؟ تو پھر اور کیا ہے؟ یہی کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، اس کے مطابق چلے۔ یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی انسان اپنی ہی تباہی کے در پہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہاں تک کہ خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ جو اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، اور غور کرو تو ہر مذہب کا بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ ہم ہندوؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہندو ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ سکھ اور ہندو لڑ رہے ہیں، عیسائی دنیا اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہودی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی قوت پیدا ہو گئی جو مذہبی لوگوں کے خلاف ہے اور انہیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں میں فرقے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ بم دھماکے، یہ دہشت گردی، یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو رب تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، میں نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو وہ بولا، میں مان لیتا ہوں، مگر ایسا کیوں ہے کہ جو ساری دنیا کے مذہبی رہنما ہیں انہی کے ہاتھوں زیادہ خون ریزی ہو رہی ہے؟ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے؟ خبروں کو نہیں جانتے؟ قرآن کو جلانے کا واقعہ کسی عام آدمی نے تو نہیں کیا، اور اگر ان کی فہرست بتائی جائے تو بہت طویل ہے۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مذہبی لوگوں کو تشدد پسند ثابت کروں، میں تو مجموعی انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت انسان ہم کر کیا رہے ہیں۔ کرنل سرفراز نے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ مذہبی لوگوں کے لبادے میں آ کر انسانیت دشمن اپنا وار کر رہے ہیں۔ تم اسے اس نقطۂ نگاہ سے دیکھ لو، جیسے بھی دیکھو نتیجہ یہی ہے کہ انسان مر رہا ہے، اس کی صورت کوئی بھی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ المیہ تو ہے، آپ کے خیال میں ایسا ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہے آپ کے ذہن میں؟ میں نے پوچھا تو وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، یہی سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر سمجھائیں نا آپ، میں نے کہا تو وہ بولا، ضرور، کیوں نہیں، تم یہ بات سمجھ آؤ، شاید اسی لیے تم یہاں ہو۔ میں تمہیں دلیل اور ثبوت کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ اور میری بات سمجھنے کے قابل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو وہ بولا،
ابھی تم یہاں سے جا کر اپنی میڈیسن لینا اور کچھ بھی سوچے بغیر سکون سے سو جانا۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کراچی کا جدید ترین پوش علاقہ تھا۔ دو رویہ سڑک کے درمیان نصب پول سے پیلی روشنی اندھیرے کو دور کر رہی تھی۔ ایسے میں سرخ کار دھیمی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ بلوچی ڈرائیونگ کر رہا تھا، بدر اگلی سیٹ پر تھا، جسپال اور تانی پچھلی نشست پر تھے۔ ریستوران سے لے کر یہاں تک ان کے درمیان خاموشی تھی۔ تبھی بدر نے کہا، ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ مہرل شاہ کا گھر نہیں۔ وہ جہاں رہتا ہے وہاں کی سیکیورٹی اتنی ہے کہ کاروائی ہو بھی جائے تو بندہ نکل نہیں سکتا۔ تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جسپال نے پوچھا۔ خبر یہ ہے کہ مہرل شاہ یہاں کے ایک بنگلے میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ بھی سیکیورٹی بہت ہے، لیکن ہم نے اسے جانے تو نہیں دینا۔ بدر نے یوں کہا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ تو پھر پلان کیا ہے؟ جسپال نے پوچھا تو وہ بولا، اگر سڑک پر بھی حملہ کیا تو یہاں سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔ ہم اس بنگلے میں جائیں گے۔ بدر نے کہا تو تانی ہنس کر بولی، اور کیا وہاں سے نکلنا آسان ہوگا؟ جو پہلے ہی اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں جا رہا ہے، وہاں اس بنگلے میں کوئی اہتمام نہیں ہوگا بدر ڈیئر؟ میں مانتا ہوں کہ وہ قلعہ نما بنگلہ ہے، لیکن وہاں پر کچھ ایسا ہے، سب کچھ میں کروں گا۔ تم دونوں نے مجھے کور دینا ہے۔ بلوچی کی صرف یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ بدر نے اپنا پلان بتاتے ہوئے کہا تو جسپال نے کہا، اگر ہم کار تک پہنچ گئے تو؟ ظاہر ہے ہم کار میں بیٹھیں گے تو وہ جائے گا یہاں سے۔ بدر نے پھر کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو جسپال نے اس کی بات مانتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہا اوکے۔ بلوچی اسی رفتار سے جا رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی چلتے رہے کہ بدر کا فون بج اٹھا۔ وہ صرف مس کال تھی۔ اس کے بجتے ہی جیسے بدر میں بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ چلو، وہ نکلنے والا ہے۔ اس کے یوں کہتے ہی بلوچی نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ بنگلے تیزی سے پیچھے جانے لگے۔ ایک جگہ جا کر اس نے بریک لگا دیے۔ بدر نے ادھر ادھر دیکھا اور کار سے اتر کر انہیں بھی اتر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر آ کر آگے بڑھے تو وہ بولا، اچھی طرح یہ علاقہ دیکھ لو، ہم کار کے علاوہ بھی نکل سکیں۔ اوکے، جسپال نے کہا تو اس نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا، وہ دیکھو سامنے سفید اور نیلے رنگ کا بنگلہ ہے نا، ہم نے وہاں تک جانا ہے۔ صرف جانا ہی نہیں، اس کے اندر بھی اترنا ہے۔ وہ مہرل شاہ کہاں ملے گا؟ تانی نے پوچھا۔ وہ اس بنگلے میں ہے اور ابھی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، بدر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ تیزی سے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ باؤنڈری وال تک جا پہنچے۔ وہاں کافی روشنی تھی، وہ جلدی سے ایک درخت کے ساتھ لگ گئے۔ وہ کچھ دیر کسی رد عمل کے انتظار میں رہے۔ جب کچھ نہ ہوا تو وہ وہاں سے نکلے۔ ان کے لیے باؤنڈری وال پار کرنا مشکل نہیں تھا۔ چند لمحوں میں ہی جسپال دیوار پر تھا۔ اس نے پہلے بدر کو اوپر کھینچا، بدر اوپر پہنچ کر دوسری جانب اترا، پھر تانی نیچے آئی، اس کے بعد جسپال آیا۔ وہ زمین سے لگے پودوں میں دبک کر سامنے دیکھتے رہے۔ کافی فاصلے پر بڑے سے لان میں صوفے دائرے میں لگے تھے، ان پر چند لوگ بیٹھے تھے۔ درمیان میں سرخ قالین تھا جس پر دو طوائفیں ناچ رہی تھیں۔ صوفوں کے آگے میز تھے جن پر مختلف مشروب تھے، ان میں شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ بلا شبہ وہ مخصوص لوگوں کی عیاشی تھی۔ وہ طوائفیں بھی کوئی نستعلیق قسم کی نہیں تھیں، بلکہ آدھے سے زیادہ برہنہ تھیں۔ صوفوں پر بیٹھے ہوئے بدمست لوگ ان پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے۔ سبھی نے مہرل شاہ کو دیکھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ انہیں وہ دکھائی نہیں دیا۔ ایک لمحے کے لیے ان پر مایوسی چھا گئی کہ کہیں وہ چلا نہ گیا ہو۔ دکھائی نہیں دے رہا، بدر نے سرگوشی میں کہا تو جسپال بولا، چل تھوڑا آگے نکل، شاید دکھائی دے جائے۔ تم لوگ سیکیورٹی والوں کو نظر انداز کر رہے ہو، پہلے انہیں تو دیکھ لو۔ تانی نے سرگوشی میں کہا تو جسپال بولا، وہ دیکھو ان سے کچھ فاصلے پر گارڈز ہیں، بے وقوف ایک ہی سمت میں بیٹھے ہیں، ممکن ہے دوسری طرف بھی ہوں۔ تانی نے کہا تو جسپال آگے بڑھتے ہوئے بولا، جب آ ہی گئے ہیں تو اپنا کام کریں، یہ کن چکروں میں پڑے ہو؟ یہ کہہ کر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا، پھر اکڑو ہو کر لمحہ با لمحہ آگے بڑھتا گیا۔ اسی کے پیچھے بدر اور تانی بھی بڑھتے گئے۔ کافی آگے تک جا کر انہیں وہ سارا منظر صاف نظر آنے لگا۔ وہ سب نشے میں دھت تھے، شراب و شباب کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ گارڈز ایک طرف کھڑے اسی تماشے میں محو تھے۔ محفل پر رنگ آیا ہوا تھا۔ مہرل شاہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ طوائفیں ناچ رہی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس دوران جسپال نے سارے منظر کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے مطابق بدر جو کرنے جا رہا تھا وہ غلط تھا اور خودکشی کے مترادف تھا۔
وہ جو سوچ رہا تھا وہ اگرچہ خطرناک تو تھا، لیکن اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ تھے۔ اس نے اپنی سوچ بارے بدر کو نہیں بتایا بلکہ خاموش رہا۔ اچانک مہرل شاہ اٹھا تو ایک لمحے کے لیے محفل ڈسٹرب ہو گئی۔ اچھی خاصی ہلچل تھی، لوگ اٹھ اٹھ کر اسے سلام کر رہے تھے۔ اس دوران اس کی سیکیورٹی پر مامور لوگ آگے بڑھائے تاکہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ مہرل شاہ نے لوگوں سے مل کر جیسے ہی محفل سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، بدر تیزی سے آگے بڑھا، تانی اس کے پیچھے کسی بلی کی مانند بڑھی، جبکہ جسپال ذرا ہٹ کر اس فوارے کی جانب بڑھا جو ان کے راستے میں آتا تھا۔ وہ لمحہ با لمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ مہرل شاہ ان کے نشانے پر تھا۔ اچانک بدر اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے مہرل شاہ کو اپنے نشانے پر لے لیا تھا۔ کون ہو تم؟ مہرل شاہ نے ایک دم سے رکتے ہوئے کہا تو بدر بولا، تمہاری موت۔ اس کے یوں کہنے پر مہرل شاہ ایک دم سے ہنس دیا، لیکن اس کا کہا کھوکھلا تھا۔ اگرچہ جسپال اس سے پہلے نہیں ملا ہوتا تو شاید وہ اسے دھوکہ کھا جاتا۔ اس نے یہی تاثر دیا تھا کہ وہ ڈرا نہیں ہے۔ میں جب چاہوں گا نا بچے، موت تب آئے گی۔ تم پاگل ہو جو میرے راستے میں آ گئے ہو، مہرل شاہ نے کہا۔ جسپال سمجھ رہا تھا کہ وہ محض وقت لے رہا ہے۔ بدر خواہ ڈائیلاگ بازی میں پڑ گیا ہے، اسے اب تک ختم کر دینا چاہیے تھا۔ میں تو آ گیا ہوں تمہارے راستے میں، اب روک لو مجھے، بدر نے سرد لہجے میں کہا۔ اسی لمحے چشمے زدن میں مہرل شاہ نیچے بیٹھ گیا۔ بدر نے گولی چلا دی جو سامنے والے گارڈ کے لگی۔ صرف لمحے کا ذرا سا حصہ تھا، گولیاں اس کے بدن کے آر پار ہو سکتی تھیں۔ سامنے والے گارڈ نے گنیں سیدھی کر لی تھیں۔ جسپال اور مہرل شاہ کے درمیان ایک جست کا فاصلہ تھا۔ جسپال نے وہ وقت ضائع نہیں کیا اور ایک ہی جست میں مہرل شاہ پر جا گرا اور اسے لے کر لڑک گیا۔ وہ اس نئی افتاد سے ایک دم چونک گئے۔ اسی لمحے تانی نے پسٹل لہرایا اور اٹھی اور آگے بڑھ کر اونچی آواز میں کہا، خبردار اگر کوئی ہلا تو جان سے مار دوں گی۔ وہ سب ایک دم ساکت ہو گئے۔ اتنے میں جسپال نے مہرل شاہ کی گردن پکڑ لی تھی اور پسٹل کی نال اس کے منہ میں دیتے ہوئے بولا، ہٹو ورنہ مار دوں گا اسے۔ گارڈز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ وہیں ساکت تھے۔ تبھی جسپال نے مہرل شاہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، صرف ڈیل کا حساب کرنا ہے، کرو تو زندگی ورنہ یہیں مار دوں گا۔ کہا تھا نا کہ دھوکہ دو گے تو مار دوں گا۔ مہرل شاہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تو جسپال بولا، ابھی چلو ساتھ بتاتا ہوں، زندگی یا موت اب تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، اسے بھی اٹھایا۔ تب تک بدر اور تانی نے گارڈز کو کور کر لیا۔ مہرل شاہ کافی بھاری تھا، اس نے مزاحمت کی، لیکن جسپال نے پھر بھی اسے اٹھا لیا۔ وہ تیزی سے لے کر اسے اٹھ بھاگا۔ چند قدم کے فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ بدر اور تانی الٹے قدموں آئے، انہوں نے ڈرائیور کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نکل گیا۔ جسپال نے اسے گاڑی میں پھینکا، بدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ساتھ میں تانی بیٹھی اور وہ نکل پڑے۔ سامنے آہنی گیٹ تھا، گارڈز سامنے گنے تانے کھڑے تھے۔ مہرل شاہ خود کو بچانے کی فکر میں تھا۔ جسپال نے توجہ نہیں دی بلکہ اس نے اپنی جیب سے دستی بم نکال کر گارڈز کی جانب پھینک دیا۔ اس دوران جیسے ہی جسپال کی گرفت ڈھیلی ہوئی، مہرل شاہ نے گرفت سے نکلنا چاہا۔ تانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ اسی کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا تو ساتھ ہی فائرنگ ہونے لگی۔ جب تک وہ گیٹ تک پہنچے، باہر سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ یکے بعد دیگرے 3-4 دھماکے ہوئے۔ گیٹ کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ گاڑی لیے باہر نکل گئے۔ سامنے ہی سرخ کار لیے بلوچ ان کے انتظار میں تھا اور اس کے ساتھ ان کے کافی سارے ساتھی کئی ساری گاڑیوں میں تھے۔ وہ گاڑی اس کے قریب لے گئے۔ بنگلے سے فائرنگ ہونے لگی تھی۔ انہوں نے مہرل شاہ کو سرخ کار میں ڈالا اور چل پڑے۔ باقی سب بھی ان کا راستہ صاف کرتے ہوئے چل پڑے تھے۔ بے ہوش مہرل شاہ ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھا۔ اچانک بلوچ بولا، سائیں یہ اچھا کیا، یہاں تو یہ مثال بن گئی کہ زندہ مہرل شاہ لاکھ کا اور بے ہوش مہرل شاہ کروڑ کا۔ اوئے نہیں اوئے، کئی کروڑ کا، بدر نے کہا تو وہ سب ایک دم سے ہنس دیے۔ ماحول ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیسے کھڑے کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کی رسائی حکومت تک ہے۔ پوری حکومتی مشینری اسے تلاش کرنے نکل پڑے گی۔ جسپال نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تو وہ بولا، بلکہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی ہوگی، میں جانتا ہوں، مگر تم ابھی زیادہ نہیں جانتے ہو یہاں کے بارے میں۔ ابھی کئی چوہے بلوں سے نکالنے ہیں۔ اسے ابھی کچھ دیر کے لیے مہمان رکھنا ہوگا۔ بدر نے سنجیدگی سے کہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
یہ جو چوہے ہیں بلکہ جو اصلی والے چوہے ہیں وہ گہری بلوں میں چلے جائیں گے۔ ہاں، چاہو تو رسک لے کر نوٹ کھڑے کر سکتے ہو۔ تانی نے کہا تو جسپال بولا، چل کوئی بات نہیں، خرچہ بھی تو چلانا ہے نا۔ جسپال کے یوں کہنے پر وہ پھر سبھی ہنس دیے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ سپر ہائی وے سے نیچے اترے۔ اس سے آگے وہ چھوٹی سڑک پر مڑے اور چلتے گئے، یہاں تک کہ انہیں روشنیاں دکھائی دیں جو دھیرے دھیرے ایک بڑے سے فارم ہاؤس کی صورت اختیار کر گیا۔ انہوں نے کار پورچ میں روکی، اسی لمحے کئی سارے بندے باہر آ کر ان کی کار کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ تینوں باہر نکل کر اندر کی طرف چل دیے۔ وہ لوگ مہرل شاہ کو کار میں سے نکال کر اندر لے جانے لگے۔ یہ کون سی جگہ ہے اور کس کی ہے؟ تانی نے عالی شان ڈرائنگ روم کے گداز صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ مہر سکندر یار کا ڈیرا ہے، مہرل شاہ کا سب سے بڑا دشمن، اور ہمارا یار بھی۔ نہیں، بلکہ مہر سکندر کسی کا بھی یار نہیں ہے، بدر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تو جسپال ہنس دیا۔ پھر بولا، یار یہ سب جو کوئی بھی ہے، تو کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروا، بہت بھوک لگی ہے۔ اوکے باس، جیسا حکم، بدر نے کہا تو تانی نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے اب تم جسپال کو باس کہو گے؟ احسان مانو اس کا، نئی زندگی دی ہے اس نے تمہیں۔ ہاں، اگر یہ بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو۔ بدر یہ کہتے ہوئے رکا، پھر اچانک بولا، ویسے تم بھی کمال کی چیز ہو، اصل کریڈٹ تو تم ہو اس مشن کا۔ اوئے تعریفیں بند کر اور جا، ابھی اس سالے مہرل شاہ کو بھی بھگتنا ہے۔ چل جا، جسپال نے کہا تو بدر اندر کی جانب چلا گیا۔ اس وقت سورج نکلنے کے آثار واضح ہو گئے تھے جب مہر سکندر یار ڈیرے پر آ گیا۔ وہ ایک بڑی سی گاڑی میں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی بدر سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، ویسے وہ ہے ابھی زندہ نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی تک تو زندہ ہے، تمہارے آدمیوں کے پاس ہے۔ میں نے تو اسے مار دینا تھا، بس تمہارے لیے لایا ہوں، جو کرنا ہے کرو۔ سودا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ ایک دن میں تو ہوگا نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے تانی کی طرف دیکھ کر کہا تو بدر ہنستے ہوئے بولا، دیکھ لو ہمیں یہاں رکھ بھی پاؤ گے؟ کیوں؟ میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ میں چاہوں نا تو تم میری مرضی سے جا بھی نہیں سکتے یہاں سے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو جسپال نے بدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بدر، یہ کیا بات ہونے لگی ہے؟ اسے کہو ہمیں روک کر دکھائے۔ لے، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا کہ مہر سکندر یار نے ہنستے ہوئے کہا، تیرا ساتھی بہت گرم دماغ کا ہے، اسے میرے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ نہ بھی بتاؤ تو یہ خود سمجھدار ہے، تم اپنی بات کرو مہر۔ بدر کا لہجہ ایک دم سے تلخ ہو گیا تھا تو وہ ٹھنڈے انداز میں بولا، ٹھیک ہے اب کرو بات، مہرل شاہ کو مارنا ہے تو اسے لے جاؤ اور جہاں چاہو مار دو، اگر میرے حوالے کرتے ہو تو مانگو کیا مانگتے ہو، تم نے جو سودا کرنا ہے کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ بدر نے کہا تو جسپال نے پوچھا، کیسا سودا کر رہے ہو بدر؟ میں بتاتا ہوں، مہر سکندر یار نے کہا، پھر لمحہ بھر رک کر بولا، یہ مہرل شاہ حکومت میں بہت رسائی رکھتا ہے، ہر بار میری وزارت مار جاتا ہے، اب اس سے وزارت تو لینی ہے نا، اس لیے بدر کو تکلیف دی تھی۔ اب وزارت کی بات کرنے میں دن تو لگیں گے نا، اس لیے روک رہا تھا، تم کچھ اور سمجھے ہو۔ دیکھو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں وزارت ملتی بھی ہے یا نہیں، اسے سنبھال بھی پاؤ گے یا نہیں، ہم نے اسے مارنا ہے اور بس۔ جسپال نے کہا تو وہ بولا، اسے مارنا ہے تو پھر اسے ابھی لے جاؤ، میں نے تو اس وقت تک اسے رکھنا ہے جب تک مجھے وزارت نہیں مل جاتی۔ ٹھیک ہے پھر اسے ہمارے حوالے کرو، جسپال نے کہا تو وہ کہا لگا کر بولا، بدر یہ تمہارا سودا خراب کرے گا، مجھے وزارت ملنے کا مطلب جانتے ہو نا، تو اسے سمجھاؤ۔ سنو، مجھے وزارت ملنے کا مطلب ہے یہ پورے سندھ میں جو مرضی کرتا پھرے، کوئی نہیں پوچھے گا اسے۔ بات اتنی کرتے ہیں جتنی بندہ کر سکے، یہاں سندھ میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں جو تمہیں کھا جائیں، یہ مہرل شاہ تم سے سنبھالا نہیں گیا، اسے ہم چوہے کی طرح لے کر آئے ہیں، پورا سندھ۔ جسپال نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اچانک تانی بولی، بدر جو کرنا ہے ڈن کرو، چلتے ہیں۔ ہاں یہ لڑکی سیانی لگتی ہے، ادھر رہو میرے پاس، بہت اچھا وقت گزرے گا۔ اچھا؟ اچھا تو بہت وقت گزرے گا، کیسے یہ بتاؤ گے مہر صاحب؟ تانی نے لچکتے ہوئے کہا تو جسپال نے بمشکل اپنا کہا روکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مہر کیا سوچ رہا ہے اور تانی کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ ادھر ہمارے پاس رہو گے تو ہی پتہ چلے گا نا، اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا تو تانی شرما گئی۔ جسپال کا مزید برا حال ہو گیا، وہ کہا نہیں لگا پا رہا تھا۔ انہی لمحات میں ایک بندہ تیزی سے اندر آیا
और उसी तेजी से बोला, साईं पुलिस। एकदम सन्नाटा छा गया। इतनी जल्दी यहाँ पुलिस आने की सिर्फ दो वजूहात थीं। या तो पुलिस उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची थी, या फिर महर सिकंदर और पुलिस के दरमियान पहले ही राबता था। जसपाल ने महर सिकंदर के चेहरे पर देखा जहां खबासत बढ़ गई थी। उसने उन तीनों की तरफ देखा और पुरजोश लहजे में बोला, बदर, तो फिर क्या कहते हो? मैं तो कहता हूं हमें जाने दो, बदर ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। उस पर महर सिकंदर बोला, पुलिस आ गई है, उसके साथ जाना चाहो तो अभी चले जाओ। अगर पुलिस के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर रुकना पड़ेगा। पुलिस के साथ नहीं जाना तो फिर मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, और ये तहफ़्फ़ुज़ मेरी शराइत पर होगा। बोलो क्या कहते हो, जाना है या रुकना है? एकदम से खामोशी छा गई, जिसे लम्हा भर बाद तानी ने अपनी खनकती हुई आवाज़ में तोड़ा। ये पागल हैं, इन्हें क्या समझ महर जी, आप मेरे साथ बात करें। महर सिकंदर ने तानी की तरफ खुशगवार हैरत से देखा, फिर एकदम से हंसते हुए बोला, कहा ना ये लड़की ज्यादा समझदार है। चल लड़की, तेरे सदके इन्हें माफ करता हूँ। इन्हें ले जा अंदर और समझा, मैं पुलिस वालों को वापस भेजता हूँ। ठीक है महर साहब, तानी ने कहा, और जसपाल का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दी। दूसरे हाथ से उसने बदर को पकड़ा और चलती चली गई। तभी उन्हें महर सिकंदर की आवाज़ आई। वो अपने उस मुलाजिम को कह रहा था, उन्हें कहो वापस जाएं, जब मैं उन्हें बुलाऊं तभी आएं। जी साईं। वो तीनों डेरे के पिछली तरफ बने लॉन में चले गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा, उनसे काफी दूर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। बज़ाहिर वहां से फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जसपाल और तानी यहां से निकल जाने का रास्ता सोच चुके थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो वहां से निकल जाएंगे। बदर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तानी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं दुश्मन को माफ कर देती हूँ, मगर मुनाफिक और धोखेबाज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस महर सिकंदर ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने गुस्से में कहा। तो जसपाल बोला, हमारे साथ नहीं, बदर के साथ। लेकिन अब तो हमारे साथ हो गया ना, तानी ने दबे दबे जोश से कहा। तो बदर सर्द लहजे में बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगा। तू यहाँ पर आया ही क्यों था, कोई दूसरी जगह नहीं थी क्या? जसपाल ने पूछा। मैंने कहा ना, कुछ चूहे हैं, उन्हें बिल से बाहर लाना है। ये महरल शाह के लिए ही मुझसे राब्ते में था। बड़ी ऑफर की थी इसने, लेकिन अब इसने गेम बदल दी। इसका मतलब है मेरा शक दुरुस्त था, बदर ने उलझते हुए कहा। शक मतलब तू कहना क्या चाहता है? जसपाल ने पूछा। अब मुझे समझ आ रही है, वो अब महरल शाह के सामने अच्छा बन जाएगा कि उसने महरल शाह की जान बचाई। उस एहसान के एवज वो बहुत सारी मराहत लेगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। अभी उसे मजीद समझना होगा, बदर गुस्से में बोला। तुम जितना मर्जी समझ लो, वो महरल शाह के साथ जो भी करे। तानी ने कहना चाहा तो बदर उसकी बात काटते हुए बोला, हाँ वो महरल शाह के साथ जो भी करे, उसे मार दे या उस पर एहसान कर दे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में क्या है मैं ये भी नहीं जानता, मगर इतना मालूम है कि हमारे बारे में वो अच्छा कतन नहीं सोच रहा। जसपाल ने कहा, वो जो सोचता है उसे सोचने दो, हमने जो करना है वो हम करेंगे। ये अब मुझ पर छोड़ दो, तानी ने कहा। तो जसपाल मुस्कुराते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन बदर, तुम उसे पहचान ही ना सके कि ये कैसा बंदा है। ये अब तक मेरे साथ ठीक चल रहा था, और फिर यार वो मुनाफकत ही क्या जिसका पता चल जाए। खैर देखते हैं वो क्या करता है, वो सोचते हुए बोला। वो बिलोच, वो किधर है, उसका कुछ पता है कि नहीं? जसपाल ने कहा। अगर अभी तक हम हैं तो वो भी होगा, बदर ने गुस्से भरी बेबसी से कहा। तो चंद लम्हों के लिए उनके दरमियान खामोशी छा गई। वो ये बातें कर रहे थे कि अंदर से एक मुलाजिम आया और उन्हें लेकर फिर से अंदर चला गया। महर सिकंदर सोफे पर बैठा था। उसने उन तीनों को बैठने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें चंद लम्हों तक देखता रहा। फिर बोला, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को यहाँ पाबंद नहीं किया जा सकता। तुम या तो मर जाओगे या फिर मेरे बंदों का खून खराबा करके निकलने की कोशिश करोगे, मगर मैं कहता हूं कि तुम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरह यहाँ रहो, मुझे वजारत मिलने तक इंतज़ार करो। महरल शाह को मारने की जिद ना करो, या फिर उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, तानी ने कहा, और गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तो वो बोला, ठीक है। ये कहकर उसने अपने मुलाजिम की तरफ देखा। वो उन दोनों की जानिब बढ़ते हुए उन्हें बाहर जाने का इशारा कर रहा था। बदर और जसपाल दोनों उसके साथ चल दिए, जबकि तानी खुद जाकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई। महर सिकंदर एकदम से खुश हो गया। उसने बड़े प्यार से तानी के दाएं गाल पर हाथ फेरा
اور پھر پیار بھرے لہجے میں بولا، تم بہت سمجھدار ہو، جب تک ادھر رہو ہمارے ساتھ عیش کرو، اور جب جانا چاہو تو... اس پر تانی نے تڑپ کر کہا، نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ نہ بھی رکھیں تو کم از کم ان دونوں سے میری جان چھڑوا دیں۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ان سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ مہر سکندر نے چونکتے ہوئے پوچھا، تو وہ رو دینے والے انداز میں بولی، میں ان سے بہت دور جانا چاہتی ہوں، ایسی جگہ جہاں ان کا سایہ بھی نہ پڑے۔ بس آپ میری اتنی مدد کر دیں، میری ان سے جان چھڑوا دیں تاکہ میں ان سے آزاد ہو جاؤں۔